बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी जॉब पर जा रही थी। तपता सूरज सर पर खड़ा था और मैं ऐसे ही गर्मी में बस जल्दी जल्दी पाँव चलाती जॉब पर जा रही थी। बेशुमार ख्यालात मेरे जहन में चल रहे थे, लेकिन मैं उन ख्यालात को झटक कर आगे बढ़ने लगी। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी घर से निकलते निकलते, क्योंकि अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनको ऐसे घर में अकेले छोड़कर आना मेरे लिए आसान नहीं था। इसीलिए मैं उनको मेडिसिन दे दिलाकर घर से निकली थी, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। यूं किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था मुझे। ऐन मुमकिन था कि सब ख्यालात गलत हों, घबराहट वगैरह आम हो, लेकिन मैं बस खुद पर काबू करके मॉल तक जा चुकी थी। मॉल में एंटर होते ही मैं इधर उधर देखने लगी। आज फिर स्टाफ कुछ हद तक बदला हुआ था। ये आए रोज़ की बात थी। अक्सर औकात यहाँ का स्टाफ बदल दिया जाता था, वो भी बगैर किसी वजह के, या यूं कहना बेहतर होगा कि जो यहाँ की सच्चाई जानता था उसको यहाँ से निकाल दिया जाता था। शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं आंखें घुमाकर आगे बढ़ गई, लेकिन तभी एक लड़की जो नई आई थी वो मेरे पास आकर सलाम लेने लगी। मैं जवाब देकर उसकी शक्ल देखने लगी तो वो कह रही थी कि सर ने बताया था कि आप उनकी साली हैं। ये सुनकर मैं आहिस्ता से सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली गई। आगे बढ़ते हुए मुसलसल मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि मेरे बहनोई ने खुद तो मुझे कहा था कि किसी को नहीं बताना, फिर ये खुद क्यों सबको बता रहे हैं। और भी ऐसे कई सवालात मेरे जहन में चल रहे थे, लेकिन मैं इग्नोर करके अपने काम में मसरूफ हो गई। अभी मुझे अपना काम करते कुछ ही वक्त गुजरा था कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की बार बार उस तरफ जा रही थी जहाँ मेरे बहनोई का रूम था। मेरे दिमाग में कई सवालात आने लगे। एक तो वो लड़की थी भी इंतहा की खूबसूरत, और वो बार बार मेरे बहनोई के रूम में जाने लगी थी। आखिर क्या माजरा था। मैं चाहती थी कि इस बात पर गौर करूं, लेकिन मैं गौर कर पाती उससे पहले ही मुझे मेरी एक दोस्त जो काम कर रही थी उसने अपने पास बुला लिया, और वही बात जो मेरे जहन में चल रही थी उसने मुझसे कह दी। इस जगह पर, इस मॉल में, दरअसल मुझे कोई भी नहीं जानता था कि मैं बॉस की साली हूँ। इसीलिए मैं भी बाकी सबके सामने वैसे ही प्रिटेंड करती थी कि मैं उस इंसान से कितना चिढ़ती हूँ। कई दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और दूसरी तरफ मेरी बहन भी अम्मी की तरफ रहने आ गई थी। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो हर वक्त अपने देवर की बातें ही करती जाती थी, बजाय इसके कि अपने शौहर की बात करती। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान थी, और शायद अम्मा भी। मेरे जहन में यकदम अपने बहनोई की हरकतें घूमने लगी। मुझे लगा कि जब मेरी बहन ऐसी हरकतें करेगी तो यकीनन शौहर बाहर ही मुंह मारेगा ना। ये सोचकर मैं इतना तो समझ गई थी कि शायद मेरी बहन का इंटरेस्ट अपने शौहर के बजाय अपने देवर में था, और हमने उसके लिए एक गलत फैसला कर दिया है। शायद मैं ये सब कुछ ना सोचती, लेकिन मेरी बहन का देवर रोज रोज उससे मिलने आने लगा। इसीलिए मुझे दाल में बहुत कुछ काला लग रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर देती। अगले रोज सुबह फिर मैं जॉब पर आई तो मैंने उस लड़की को दोबारा अपने बहनोई के कमरे में जाते हुए देखा, तो उसके पीछे पीछे छुपते छुपाते मैं भी उस कमरे की तरफ चली गई और कमरे से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। एक तरफ मेरी टांगें भी कांप रही थी, क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे थे, और अगर मेरे बहनोई मुझे ये सब करते देख लेते तो मुझे नौकरी से निकाल देते। दूसरी तरफ मैं चाहती थी कि मुझे सच्चाई मालूम हो, क्योंकि ऐसे तो रिश्ते नहीं चलते जैसे मेरी बहन और बहनोई के चल रहे हैं। मेरे जहन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, लेकिन ये ख्यालात आगे जा पाते उससे पहले ही वो लड़की और बहनोई कमरे से बाहर निकल आए। ये देखकर मैं एकदम सटपटा गई और अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगी। फिर मेरे बहनोई मेरे सामने आकर खड़े होते हुए बोले, बहना क्या हुआ है, खैरियत है, कोई बात करनी है? अपने बहनोई की बात सुनकर मुझे दिल में कहीं ये पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो, जो भी है गलती मेरी बहन की ही है। इसलिए मैं बात संभालते हुए बोली कि आप इतने दिनों से घर नहीं आए, तो अम्मा पूछ रही थी आपका, इसीलिए मैं आपसे कहने आई थी कि कभी घर का चक्कर लगाएं। बहनोई ये सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले कि आप फिक्र ही ना करें, मैं आज ही आ जाऊंगा। और फिर वो पीछे मुड़कर उस लड़की को देखते हुए बोले, ये मेरी कज़न है, तुम मिली हो क्या इससे? मैं ये सुनकर देखती रह गई। हालांकि ये लड़की मेरे साथ ही थी, उसने आज तक अपनी जुबान से बोला तक नहीं था। फिर मैं नफी में सर हिलाने लगी। मेरे बहनोई मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वो एक शॉप के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए थे। मैं भी उनके पीछे उधर ही आ गई। फिर मेरे बहनोई ने सब स्टाफ को इकट्ठा करते हुए कहा कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ
کہ پچھلے 1-2 مہینے کے اندر ہمارے مال سے کافی زیادہ مال چوری ہوا ہے، جس کی قیمت ملا کر لگ بھگ لاکھوں میں نکل جاتی ہے، اور میں یہ نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے یہ فیصلہ لینا بہت مشکل تھا، مگر میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے، اور اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ میں شام کو مال بند ہو جانے کے بعد چند لوگوں کے سامنے کروں گا۔ لوگ بھی وہ جو میرے بھروسے کے ہیں، بس وہی حقائق جان پائیں گے۔ لیکن باقی آپ سب سے میں یہی کہوں گا کہ دھیان رکھا کریں۔ لوگ ایک کے ساتھ 2 سوٹ لے کر ٹرائل روم میں جا سکتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو کرنے کو کام ہی بہت ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ پھر بہنوئی اپنی بات ختم کر کے وہاں سے چلے گئے، اور میں سوچنے لگی کہ واقعی اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک سوٹ ہماری نظر کے سامنے ہوتے ہوتے غائب ہو جاتا تھا۔ اس لیے مجھے بہنوئی کا فیصلہ قدرے بہتر لگا۔ پھر جب شام ہوئی تو بہنوئی نے مجھ سمیت 6 مزید لوگوں کو اپنے کمرے میں بلا کر صاف صاف کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹرائل روم میں کیمرہ لگا دیا جائے۔ یہ سن کر میں ایک دم بہنوئی کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ غلط کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اس وقت یہ بات بس دل ہی میں بول پائی تھی، ان کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر اسی شام میرا بہنوئی میرے ساتھ گھر آ گیا۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہ بات ہم میں ہی رکھیں گی، کیونکہ یہ ہمارے مال کا معاملہ ہے، اور میں نے اپنا سر ہاں میں ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مگر جیسے ہی گاڑی گھر کے مین گیٹ کے باہر رکی تو میں باہر کھڑی بائک دیکھ کر سمجھ گئی کہ یقیناً دیور آیا ہے بہن کا۔ لیکن وہیں دوسری طرف میرا بہنوئی وہ بائک دیکھ کر چونک گیا، اور پھر بنا رکے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری بہن نے آ کر دروازہ کھولا، اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی کہ تم آ گئی، آؤ ایک بات بتاؤں۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ پیچھے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے، اور پھر میں اسے پیچھے کر کے گھر کے اندر گئی تو ان کا دیور سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر ایک دم ڈر گیا۔ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، اور پھر میرا بہنوئی وہاں 1 منٹ رکے واپس چلا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہاں جو کچھ بھی چل رہا ہے بہنوئی اس چیز سے بے خبر ہے۔ پھر میں اپنی بہن کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، اور پھر کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ اگلی صبح میں جلدی ہی جاب پر آ گئی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ ٹرائل روم میں کیمرے نہیں لگے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید بہنوئی چند دنوں میں یہ کام کروائیں گے، اور قسمت سے آج بہنوئی کے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ میں فوراً وہاں چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ مال کے کیمرے آن تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کیمرے چیک کیے تو انہی میں چند کیمرے ٹرائل روم کے بھی تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کانپ اٹھے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ انٹرنس سے وہی لڑکی جو بہنوئی کے ساتھ ہوتی تھی وہ آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی، کیونکہ وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ اسی لیے میں فوراً بہنوئی کے واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی بہنوئی کے آفس میں موجود تھی، اور وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور ساتھ ہی کل کی ریکارڈنگ نکال کر چیک کر رہی تھی۔ بس میں اتنا ہی دیکھ پائی تھی کہ تبھی وہ فون پر بات کرتے ہوئے مڑی اور واش روم کے قریب آ کر فون پر کچھ بولنے لگی۔ پہلے دور ہونے کی وجہ سے میں سن نہیں پائی تھی کہ وہ کس سے کیا بات کر رہی ہے، لیکن جب وہ قریب آئی تو اس کی ساری باتیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے مجھے، اور پھر میں جلدی سے اس واش روم سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر جیسے ہی کچھ دیر بعد وہ بہنوئی کے کمرے سے باہر نکلی، میں بھی موقع دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گئی، اور فوراً دروازے کی طرف بھاگ کر مال سے واپس جانے لگی۔ مگر تبھی اس لڑکی نے مجھے دیکھ لیا اور بولی کہ تم یہاں کب آئی؟ میں نے کہا کہ کل یہاں اپنا کچھ سامان بھول گئی تھی، بس وہی لینے آئی ہوں، اور ہاں آج میں آفس نہیں آؤں گی، بھائی کو بتا دینا۔ یہ بول کر میں اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میری ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں، اور کمرے میں جا کر میں نے خود کو بند کر لیا۔ میری بہن اور امی دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی ان کو جواب دینے کی، اور میں یوں ہی سارا دن کمرے میں پڑی رہی اور سوچتی رہی کہ واقعی سچ ہے کہ نیک کو نیک اور بد کو بد ملتا ہے۔ اگلی صبح میں اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھتے ہوئے جاب پر آئی تھی،
اور ڈیلی بیسس کا کام کرنے لگی۔ جو بھی مجھے بتاتا میں اس کی بات اگنور کر دیتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ اگر مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں یہ جاب چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن میں جاب چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایک دم اس لڑکی اور بہنوئی سے خوف آنے لگا تھا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بہن اپنے دیور کے ساتھ اسی شاپنگ مال میں آ گئی شاپنگ کرنے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ لیکن ہوش تو تب اڑے جب وہ اپنے ہی دیور کے ساتھ ٹرائل روم میں چلی گئی۔ بے شک کسی اور نے نہ دیکھا ہو، لیکن میں وہاں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اگر بات صرف میری ہوتی تو میں اس کی حرکت پر پردہ ڈال دیتی، مگر ماجرا یہ تھا کہ ٹرائل روم میں کیمرہ لگا تھا اور بہنوئی نے یقیناً یہ سب دیکھ لیا ہوگا۔ میرے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے، اور پھر وہی ہوا۔ منٹوں کے اندر میرا بہنوئی یہاں نمودار ہوا تھا اور ٹرائل روم کا دروازہ بجانے لگا۔ سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ میرے بہنوئی کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ اسی فون پر نظریں گاڑے ہوئے یہاں آیا تھا۔ لیکن خیر، میری تو سانسیں اکھڑنے لگی کہ اب میری بہن کی کیا عزت رہے گی۔ میں فوراً اپنے بہنوئی کے پاس چلے گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا سر؟ تو انہوں نے ایک غصے بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر سے دروازہ بجانے لگے۔ میں تو سمجھ گئی کہ اب یہاں سب ختم ہے۔ لیکن کچھ لمحوں بعد جب ٹرائل روم کا دروازہ کھلا تو میری بہن روم سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا دیور بھی باہر نکل آیا۔ سب لوگ غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میرے بہنوئی کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور پھر بہنوئی غصے میں اپنی بیوی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ تبھی میری نظر بہنوئی کے موبائل پر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ بہن تو اس میں… میرا نام زوئیشہ ہے اور میں ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور دونوں میں ہی بہت پیار تھا۔ ہمارے ابا جب ہم چھوٹے تھے تبھی وفات پا گئے تھے، اسی لیے ہماری اماں نے ہی ہماری تربیت کی، ہمیں بہترین تعلیم دلائی، اپنے دن رات کو ایک کر چھوڑا تھا، صرف اسی لیے کہ ہمیں ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ لیکن وقت کی کایا پلٹتے کتنا ہی وقت لگتا ہے۔ ابھی میں میٹرک میں تھی اور میری بہن نے ابھی انٹر کیا تھا تو امی کو فالج کا اٹیک آ گیا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں پیروں پر بن گئی تھی ساری سچویشن۔ ہم نے اپنی خالہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور اب وہ یہیں ہمارے پاس رہنے لگی تھی، لیکن اب گھر میں پیسوں کی ضرورت تھی اور جو پیسے سیو کیے ہوئے تھے وہ امی کے علاج معالجے میں لگ چکے تھے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے ایک رات بیٹھ کر بہت سوچنے کے بعد میری بہن اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے جاب کر لینی چاہیے اور پڑھائی کو فی الوقت بریک دے دینا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی پیسے تو تھے نہیں اور آگے میرا بھی ایڈمیشن جانا تھا۔ بہرحال پھر میری بہن نے مارننگ میں ایک اسکول جوائن کر لیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد پاس میں ہی ایک اکیڈمی تھی، وہاں بھی جانے لگی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ بیٹی صبح کی نکلی رات کو گھر آتی ہے، ماں کی بیماری تو بہانہ تھا، بس ان کو آزادی چاہیے تھی۔ اصل میں ان سب کی باتیں سن کر میری بہن کا دل کٹ جاتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو میرے پاس بیٹھ کر روتی رہتی اور کہتی کہ میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرے والدین کی عزت پر کوئی آنچ آئے، تم لوگ یقین کرو میرا۔ اور پھر بالآخر مجھے اٹھ کر اسے تسلی دینی پڑتی کہ میں جانتی ہوں اگر ہماری مجبوری نہ ہوتی تو آج ہم یہ قدم کبھی نہ اٹھاتے۔ وہیں دوسری طرف میری خالہ کا بیٹا ملائیشیا میں رہتا تھا۔ میری خالہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی، لیکن ہم دونوں بہنوں نے آج تک اس سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ملائیشیا میں ہوتا تھا اور ایک یہیں رہتا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ یہ بھی عجیب تھا کہ آج تک ہم نے دونوں کو ہی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ خالہ دوسرے شہر رہا کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی شہر میں ایک گھر لے کر ادھر رہنے لگیں گی۔ اسی سلسلے میں آج کل وہ اپنے بیٹے سے بہت بحث کیا کرتی تھی۔ ان کا بیٹا بھی ملائیشیا سے یہاں شفٹ ہو رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ پھر اسی شہر میں ایک مال بھی خرید لوں گا اور ادھر ہی کام کروں گا۔ میری خالہ کو اس کا یہ فیصلہ پسند آیا تھا اور پھر انہوں نے بھی حامی بھر دی۔ یہ سب معاملات تب ہوئے جب میں انٹر پارٹ 1 کے پیپرز دے کر ہٹی تھی۔ اب میں پارٹ 2 میں جا چکی تھی اور پھر مزید 6 مہینے میں میری خالہ کا بیٹا بھی اسی شہر میں آ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہماری خالہ گھر کے خرچے میں مدد نہیں کرتی تھی، بلکہ یوں تھا کہ راشن انہی کے پیسوں کا آتا تھا۔
میری بہن نے بس بل وغیرہ ادا کرنے ہوا کرتے تھے اور میری فیس وغیرہ۔ اب تو الحمدللہ میری امی بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھیں۔ پھر جب میری خالہ کا بیٹا آیا تو شروع کا 1 مہینہ تو وہ یہاں ہی رہا، لیکن پھر اس نے ساتھ ساتھ ایک گھر دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر کے تمام معاملات کو دیکھنے لگا۔ لیکن ایسا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظر کافی عجیب سی ہے، مطلب کہ گندی سی نظر شاید کہا جا سکتا تھا، مگر میں اس کے سامنے آنے سے اوائڈ ہی کیا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ وغیرہ اپنے گھر چلے گئے اور ہماری امی بھی کافی بہتر ہو گئی۔ لیکن چند 1 مہینے بعد ہی میری خالہ میری بڑی بہن کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے لے کر آئی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ مجھے تو وہ پسند ہی نہیں تھا، لیکن خیر میری بہن کا تو زیادہ ٹکراؤ ہوا ہی نہیں تھا اس سے، اور اماں کو بھی وہ اچھا لگا تھا، تو اماں نے اس کا رشتہ وہیں پکا کر دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس کو سادہ نکاح کر کے خالہ کے گھر رخصت کر دیا۔ بہنوئی کا اپنا ایک شاپنگ مال تھا جس کے وہ مالک تھے۔ اب بہن ہی چونکہ ہمارے گھر کمانے والی تھی اور وہ چلی گئی تھی، میری بھی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اسی لیے اب کمانے کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی اور میں جگہ جگہ نوکری تلاش کر رہی تھی۔ مجھے یہ چھوٹی موٹی نوکری اسکولوں میں نہیں کرنی تھی، میں ایک ہی جگہ اچھی نوکری کرنا چاہتی تھی جس سے گھر کا سارا خرچہ بھی چلے اور امی کی دوائیاں وغیرہ بھی آ جائیں۔ لیکن تبھی میری خالہ نے مجھے آفر کروائی کہ کیوں نہ میں اپنے بہنوئی کے مال میں ہی جاب کر لوں۔ مجھے بھی یہ آئیڈیا اچھا لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں میری نوکری وہیں پر پکی ہو گئی۔ وہاں سے میں اتنا ضرور کما لیتی تھی کہ بآسانی سب کچھ مینج ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنا یہ فیصلہ بہت اچھا لگا تھا، زیادہ سر کھپائی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، بس آنے جانے کا مسئلہ ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اسی لیے میں تپتی دھوپ میں بھی پیدل ہی جایا کرتی تھی۔ لیکن پھر مجھے وہاں کام کرتے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ تبھی میں نے نوٹ کیا کہ اس نے ٹرائل روم میں کیمرے لگا رکھے تھے، اور جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی ٹرائل روم میں جاتی تو وہ اس کی ویڈیو بنا لیتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر شکایت کی تو مجھے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک روز میری بہن اپنے دیور کے ساتھ شاپنگ کرنے مال میں آئی اور وہ دونوں ٹرائل روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہنوئی غصے میں بیوی کو مارنے لگا۔ میری نظر بہنوئی کے موبائل پر پڑی تو جان نکل گئی۔ میں فوراً آگے بڑھی اور بہنوئی کا ہاتھ جو ہوا میں بلند تھا وہ پکڑ لیا۔ اتنے میں ہی وہاں پولیس آ گئی۔ ایک عجیب سی گہما گہمی سی مچ گئی تھی وہاں۔ اکثر عملے نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر پولیس ایک بڑی تعداد میں آئی تھی، اسی لیے انہوں نے سب کو روک رکھا تھا۔ ہاں البتہ جو لوگ شاپنگ کرنے آئے تھے وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ وہاں پولیس کو موجود پا کر میرا بہنوئی ایک دم ڈر گیا اور چیخنے لگا کہ تم لوگ کس کی اجازت سے اندر آئے ہو۔ ابھی وہ اس سے آگے کچھ کہہ پاتا کہ میری بہن نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے بولی کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے۔ میں ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ تبھی میرے بہنوئی نے میری بہن کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانے چاہے، لیکن اس کے ہاتھوں کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ تبھی وہاں ایک کے بعد ایک لڑکی اندر آتی گئی، جن میں سے اکثر تو بہت شریف معلوم ہو رہی تھی۔ ان لڑکیوں کی تعداد لگ بھگ 10 ہوگی۔ میں ان سبھی کو دیکھ کر یاد کرنے لگی، کیونکہ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو یہاں سے کپڑے لے کر گئی تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میرے بہنوئی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر ایک دم میری بہن کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن وہ بھاگ پاتے اس سے پہلے ہی پولیس انہیں پکڑ چکی تھی۔ اور پھر انہوں نے میرے بہنوئی کو ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے آرام سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے تم؟ میرا بہنوئی خاموش رہا۔ پھر پولیس نے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ ایسا کیا کرتے تھے جس سے ڈر کر تم بھاگ رہے تھے؟ تبھی میرا بہنوئی یہ دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دیں سر، مجھے معاف کر دیں، بس پیسوں کے لالچ کی وجہ سے میں یہ سب کرنے لگ گیا تھا۔ ابھی میرا بہنوئی بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک لیڈی کانسٹیبل اس لڑکی کو بھی پکڑ کر میرے بہنوئی کے پاس لے آئی، جو اکثر بہنوئی کے آس پاس ہی رہا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس نے کہا کیا سب کرنے لگے تھے بتاؤ ذرا۔ تبھی میرے بہنوئی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں ملائیشیا میں رہا کرتا تھا، وہاں میں لڑکیوں کو فروخت کرنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن وہاں میں پولیس کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا، اسی لیے میں نے جلد از جلد پاکستان آنے کا پلان بنایا اور جتنا بھی پیسہ کمایا تھا وہ سب وہاں سے لے کر انلیگل طریقے سے واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کر کافی دن تو میں یوں ہی اپنی خالہ کے گھر منہ چھپا کر بیٹھا رہا۔
لیکن جب یقین ہو گیا کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا، اسی لیے میں نے ایک گھر لیا اور ایک شاپنگ مال خریدا۔ شاپنگ مال خرید کر اس کے سارے ٹرائل رومز میں کیمرے لگوا دیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اور اس لیے کہ میں ان لڑکیوں کو دھمکا کر ان سے پیسے بٹور سکوں، اور اکثر تو ایسی ہیں ان میں کہ میں ان کو فروخت بھی کر دینے کے لیے آگے سے پیسے بھی لے چکا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میں نے شاپنگ مال خریدا تھا تو میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں بچا تھا، اسی لیے میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کما سکوں۔ پھر امی نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے بھی کر دی، حالانکہ مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جو اس کی چھوٹی بہن تھی مجھے تو وہ پسند تھی، اسی لیے اپنی امی سے کہہ کر اسے اپنے مال میں ہی جاب دلوا دی تاکہ یہ بھی میری نظر کے سامنے رہے۔ اور پھر جتنی بھی لڑکیاں یہاں ٹرائل روم میں چینج کرنے جاتی، میں ان سب کی ویڈیو اپنے آفس میں دیکھتا رہتا، اور ریکارڈنگ تو آلریڈی سیو ہوا ہی کرتی تھی۔ اور پھر چند دنوں کے بعد میں نے ایک مالدار پارٹی سے پارٹنرشپ کر لی، اور وہ لوگ مجھ سے لڑکی لے کر ایک کثیر تعداد میں پیسے دینے کا کہنے لگے، اسی لیے انہوں نے اپنی ٹیم سے ایک لڑکی میرے ساتھ آفس میں کام کرنے کے لیے بھیج دی، جو اکثر اوقات صبح بہت پہلے آ کر CCTV فوٹیج چیک کر کے ان لڑکیوں کی ویڈیوز اپنے موبائل میں سیو کرتی تھی اور پھر مجھے بھی سینڈ کرتی تھی اور آگے اپنی پارٹی کو بھی۔ میں ان ویڈیوز کو دوبارہ انہی لڑکیوں کو بھیج کر انہیں بلیک میل کر کے ان سے پیسے منگواتا تھا، اور جب وہ لڑکیاں پیسے دینے آتی تھیں تو ان میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوا کہ میں پیسے لے کر چلا جاتا اور وہ پارٹی آ کر اس لڑکی کو اٹھوا لیتے۔ اس طرح میرا بھی کام ہو جاتا تھا اور ان کا بھی، لیکن کبھی کبھار کسی کو معلوم ہو جاتی تھی یہ سچائی تو میں اسے فوراً جاب سے نکال دیتا تھا اور ان کی زبان بند رکھنے کے لیے ان کو منہ مانگی قیمت دیتا تھا۔ اسی لیے آخر میں کتنے پیسے ضائع کرتا، اسی لیے میں نے چند لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ میں ٹرائل روم میں کیمرے لگا رہا ہوں، لیکن اس جھوٹ کے ساتھ کہ ہمارے شاپنگ سے لاکھوں کا مال چوری ہوا ہے، اور یہ سب اتنے بے وقوف کہ فوراً مان گئے۔ لیکن آج جب میری بیوی یہاں آئی اور ٹرائل روم میں میرے ہی بھائی کے ساتھ گئی تو تب مجھے اپنی یہ غلط حرکت بالکل ٹھیک لگی، لیکن مجھے اپنی بیوی سے اس سب کی امید نہیں تھی، وہ بہت پاک دامن لگتی تھی، لیکن میں اب بھی غلط نکلا کیونکہ اس نے ٹرائل روم میں جا کر کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ وہ شیشہ جس میں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا اس نے وہیں توڑ دیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس نے یہ اس لیے توڑا ہے تاکہ میں اس کے اور اپنے بھائی کے بیچ جو چل رہا ہے وہ نہ دیکھ سکوں، اسی لیے میں فوراً باہر آ گیا اور غصے میں دروازہ بجانے لگا۔ ویسے تو مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نے دوسرے کیمرے میں نوٹ کیا تھا کہ میری سالی بھی کھڑی ہو کر وہاں دیکھ رہی ہے اور مجھے اس کے سامنے ہی اچھا اور مظلوم بننا تھا، اسی لیے میں یہ سب کرنے کے لیے باہر آیا تھا تاکہ لوگ مجھے غیرت مند سمجھ سکیں، مگر یہاں یہ لوگ تو کچھ اور ہی پلان کر کے آئے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر میرے بہنوئی نے اپنا منہ جھٹکا اور میں خاموش نظروں سے سب کچھ دیکھتی رہی کہ آخر میرے سامنے یہ سب چلتا رہا اور میں عقل سے پیدل بنی رہی۔ لیکن میں کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی پولیس وہاں پر بولنے لگی کہ تمہاری بیوی نے ہمیں بہت پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ اس نے تمہارے فون میں کسی لڑکی کی اس طرح سے ویڈیو دیکھی ہے، اور وہ کوئی ایک ویڈیو نہیں 2-3 تھی، اسی لیے ہم نے اسے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ تم ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونکو تاکہ کوئی تم پر شک نہ کر سکے کہ تم اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہو۔ تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا بھائی بھی تھا، دونوں کو تمہاری اس حرکت پر بہت افسوس تھا، اسی لیے دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور تمہیں ٹریپ کیا، اور ایک لڑکی تمہارے شاپنگ مال میں بھیج کر چیک کیا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ لڑکی بھی کوئی انہی غلط کاموں میں ملوث تھی، اسی لیے فوراً مان گئی اور پیسے لے کر اس نے اپنا کام کر دیا۔ پھر جب تم نے اسے ویڈیو بھیج کر بلیک میل کیا تو اصل میں تم نے اسے نہیں بلکہ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے نمبر کی جگہ ہمارا نمبر وہاں لکھوا کر آئی تھی۔ پھر تمہاری ہی بیوی کو ہم نے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھیجا، لیکن تم تب بھی سمجھ نہ سکے، اور تمہارے جانے کے بعد جو لوگ اسے پکڑنے آئے ہم نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کے ٹھکانے پر پہنچ کر ان کا سارا دھندا بند کر دیا اور ساری لڑکیاں وہاں سے بازیاب کروا لیں۔ اور اگلے ہی دن تاکہ تمہیں شک نہ ہو اسی لیے تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کو یہاں بھیج دیا مکمل پلاننگ کے ساتھ تاکہ تم بھاگ نہ سکو اور ہم جلد ہی تمہیں پکڑ لیں، اور اب تم قانون کی حراست میں ہو، اور یہ وہ جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ پہلے اللیگل طریقے سے پاکستان آئے، پھر ہراسمنٹ کا کیس بنتا ہے، اس کے بعد لڑکیوں کو فروخت کر کے حرام کمانے کا بھی کیس بنتا ہے۔ بہت کیس بنتے ہیں تم پر،
اسی لیے تمہاری رہائی شاید اب جلد ممکن نہ ہو۔ یہ کہہ کر پولیس میرے بہنوئی اور اس لڑکی کو وہاں سے لے گئی اور شاپنگ مال اسی وقت سیل کر دیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اس دن وہ لڑکی جب میں باتھ روم میں تھی میرے بہنوئی سے ہی بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آج اتنی لڑکیاں فروخت ہوئی ہیں، ان کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، آپ اگلی لڑکیوں کی تیاری کریں۔ یہ سب میں نے خود سنا تھا، پھر بھی میں کسی کو کچھ بتا نہیں پائی تھی، مگر آج ایک مجرم کو سزا مل گئی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نم آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی کہ میں اسے کتنا برا سمجھتی تھی، لیکن وہ کس حد تک برداشت کر رہی تھی سب کچھ۔ پھر میں نے اس سے معافی مانگی اور ہم گھر آ گئے۔ چند دنوں کے بعد میری بہن نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور میرے بہنوئی کو عمر قید سنائی گئی تھی۔ پھر میری بہن بھی حاملہ ہو گئی تھی۔ اسے بہت انسسٹ کیا تھا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس کا پہلا تجربہ بہت خوفناک رہا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اور پھر خالہ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا گیا تھا اور ہم سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔